औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सुनने वाले खैर आफ़ियत से होंगे। जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू, दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद और अहकाम का जामिया तारीफ़ पेश कर रहे हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी। इस बुक की जितनी भी ऑडियोज़ आएंगी उसके लिए आप प्लेलिस्ट बनामे इस्लामी तालीमात के उसूल और फ़ुरू में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह के आज हम किताब का 14वां हिस्सा बयान करेंगे। पिछली ऑडियो में हम जिहाद के हवाले से उसकी तारीफ़ बताई थी और फिर उसकी पहली खुसूसियत का ज़िक्र किया था कि हमारा जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाती है उसका वक्त ख़त्म हो गया था। आज हम दूसरी जो खुसूसियत है जिहाद की, वसीला बक़ाए दीन, इसके हवाले से बात करेंगे। इस्लाम के जुमला इबादात, तहज़ीब इखलाक, तज़किया नफ्स और बुलंदी अबूदियत का वसीला और ज़रिया, लेकिन जिहाद असल दीन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। नमाज रोज़े के तर्क कर देने से इंसान की शान अब्दियत, शराफ़त नफ्स और अज़मत इंसानियत मजरू होती है, लेकिन इसका कोई असर दीन की बक़ा पर नहीं पड़ता। दीन अपने मकाम पर महफूज रहता है, इसलिए कि इन नमाज़ों पर शैतान का हमला दीनदारी पर होता है, दीन पर नहीं। लिहाजा अगर इंसान ने मुकाबला कर लिया, मुकाबले में कामयाबी हासिल कर ली, तो फिर दीनदारी भी महफूज रह जाएगी, और वरना दीन तो बहरहाल महफूज ही रहेगा। लेकिन मैदान जिहाद में दुश्मन का हमला असल दीन पर होता है। उसका मकसद ये होता है कि ज़िम्मेदाराने दीन को फ़ना कर दिया जाए ताकि दीन भी फ़ना हो जाए, उसका कोई ज़िंदा रखने वाला ज़िंदा न रहे। लिहाजा ऐसे मकाम पर अगर इंसान मैदान से फ़रार कर जाए तो गोया कि उसे दीन से कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने मैदान खाली छोड़ दिया। यही वजह है कि इस्लाम ने यहाँ जान की कुर्बानी को भी वाजिब बनाया, जबकि दीगर मकामात पर तक़य्ये का हुक्म दिया और उसे एक फ़रीज़े की शक्ल दे दी। मिसाल के तौर पर अगर किसी मकाम पर आपकी नमाज से आपके लिए ख़तरा है तो आप इस मकाम पर नमाज तर्क करें और अपनी जान बचाएं। अगर रोज़े से आपकी सेहत खतरे में है तो आप रोज़े को तर्क करें और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर हज बैतुल्लाह के सफ़र में ज़िंदगी ख़तरे में दिखाई देती है तो आप हज न करें और अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन मैदान जिहाद में जान का ख़तरा यकीनी भी है तो कुर्बानी पेश करें, इसलिए कि यहाँ मसला आपके अमल और आपकी इबादत का नहीं है, यहाँ मसला असल इस्लाम के अमल और इसकी इबादत का है। लिहाजा इस मकाम पर किसी किस्म का तक़य्या और बचाव जायज़ नहीं। यहाँ हर तरह की कुर्बानी ज़रूरी है और इसके बग़ैर कोई चारे कार नहीं। तीसरी खुसूसियत है हौसला कुर्बानी। इंसान दुनिया का कोई अजीम काम उस वक्त तक अंजाम नहीं दे सकता जब तक इसमें जज्बा कुर्बानी ना हो। जज्बा कुर्बानी इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। जज्बा कुर्बानी माल की मंजिल में काम करे तो कार खैर के प्रोजेक्ट मसरूफ़ अमल हो जाते हैं, और यही जज्बा वक्त और मेहनत की मंजिल में काम करे तो बड़े से बड़ा मार्का भी, मरहला भी आसान हो जाता है। और जब हौसला कुर्बानी ही इंसानी ज़िंदगी का अजीम तरीन सरमाया है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जज्बा मैदान जिहाद से ज़्यादा किसी मंजिल पर नुमायाँ नहीं होता, और ना इसकी तरबियत का इससे बेहतर कोई मैदान। ज़िंदगी के हर महाज पर किसी एक शय की कुर्बानी की तरबियत होती है। नमाज में वक्त और बाज़ जज्बात, कहक़हा और गिरिया की कुर्बानी देनी पड़ती है। रोज़े में भूख प्यास की कुर्बानी देनी पड़ती है। हज में सरमाया और जिस्मानी तवानाई को कुर्बान करना पड़ता है। ज़कात और खुम्स में माल कुर्बान किया जाता है, लेकिन मैदान जिहाद में पूरा वजूद दाव पे लगाया जाता है और इंसान दीन की राह में ज़िंदगी के अजीम तरीन सरमाए को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है कि जो जिहाद की अज़मत का अजीम तरीन शाहकार है। चौथा है कौमी सरमाए की फराहमी। अगरचा के जिहाद राह खुदा, दीन खुदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, इसका कोई भी ताल्लुक़ माले दुनिया से नहीं। यहाँ तक कि कुरान मजीद ने तालिबान दुनिया के जिहाद की मजम्मत भी की और उनके फ़रार की दास्तान को अपने दामन में क़यामत तक के लिए महफूज भी किया, लेकिन इसके बावजूद दुश्मन को सज़ा देने के लिए, उसके हौसलों को पस्त बनाने के लिए माले गनीमत का सिलसिला शुरू किया। वरना कफ़ार हर जंग की शिकस्त के बाद दूसरी जंग का इरादा कर लेते और इस्लाम को कभी इन परेशानियों से निजात न मिलती। इस्लाम ने
اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے دشمن کے اموال کی ضبطی کا اعلان کیا اور اسے مال غنیمت قرار دے کر مسلمانوں میں تقسیم کیا، یا پھر اسلامی بیت المال میں شامل کر دیا تاکہ مسلمان اگلے دفاع کے لیے سرمایہ کے مالک ہوں، دشمن کو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے از سر نو تیاری کرنا پڑے، اور اس طرح جہاد اسلامی اقتصاد کا ہی ایک ذریعہ بنا۔ اس کے محصولات قومی سرمایہ میں شامل ہو گئے ہیں کہ مال غنیمت کسی ایک آدمی کی انفرادی ملکیت نہیں، بلکہ اس کے 4 حصے مجاہدین راہ خدا کے لیے ہیں اور ایک حصہ سرکاری بیت المال کے لیے، کہ جو عام قومی اور مذہبی ضروریات پر صرف کیا جائے گا، اور اس طرح جہاد قومی سرمایہ کی فراہمی کا ایک بہترین وسیلہ بھی ہو جائے گا۔ 5واں ہے مظہر سیاست اسلام۔ عام طور سے جنگ اور صلح اس کو سیاسی مسائل میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشریت اور رسالت کے خانوں میں تقسیم کیا، انہوں نے تمام عبادات کو رسالت سے متعلق کیا اور تمام سیاسیات کو بشریت سے، تاکہ عبادات میں اطاعت پیغمبر واجب رہے اور سیاست میں انسان آزاد ہو جائے اور جو موقف چاہے وہ اختیار کرے۔ اس طرح جہاد سیاست کا ہی ایک شعبہ ہو گیا۔ یہ تقسیم بنیادی اعتبار سے صحیح ہو یا نہ ہو، جہاد اسلامی سیاست کا بہترین مظہر ضرور ہے، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ دشمن پہلے میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے تو اپنی طاقت کا دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد جب طاقت کے مظاہرے سے مجبور ہو جاتا ہے تو صلح اور آشتی کی گفتگو کو شروع کرتا ہے۔ جیسا کہ اسلام کی تاریخ میں نمایاں طور سے دیکھا گیا ہے کہ ابتدا میں قافلہ تجارت کے صحیح اور سالم مکے چلے جانے کے بعد بھی اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے میدان بدر میں پڑاؤ ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد برابر بدر، احد اور خندق میں طاقت کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن جب کل کفر کا بھی خاتمہ ہو گیا تو حدیبیہ کی منزل میں صلح کے لیے تیار ہو گئے اور فتح مکہ میں نظریات کو بھی تسلیم کر لیا۔ اسلام کا نظام سیاست اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ پہلے انسان کو فکر و نظر، صلح اور آشتی کا پیغام دیتا ہے، اور اس راہ میں بچوں کے پتھروں، عورتوں کے کانٹوں اور بزرگوں کے حملوں کو بھی برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جب دشمن کا غرور کم نہیں ہوتا اور اس کا دماغ ناقابل علاج حد تک خراب ہو جاتا ہے تو میدان جہاد میں قدم جما لیتا ہے، اور 313 نہتے سپاہیوں کے ساتھ بھی 950 افراد کے مسلح لشکر کا صفایا کر دیتا ہے، اور کفر کو مال غنیمت کی تباہی سے لے کر عورتوں اور بچوں کی اسیری کی ذلت تک کی سزا دینے میں کوئی تکلیف نہیں کرتا۔ 6 ہے اسلامی اخلاق۔ عام طور سے جنگ و جدل کو اخلاقی میدان سے الگ ایک میدان تصور کیا جاتا ہے کہ جہاں ہر طرح کی دھوکہ بازی، غارت گری، ہیلہ سازی اور تباہ کاری جائز ہو جاتی ہے اور کسی طرح کا کوئی اخلاقی قانون قابل عمل نہیں رہ جاتا، لیکن اسلام نے اس منزل پر بھی ایک نیا راستہ اختیار کیا اور اپنے جہاد کو اپنے اخلاقیات کا بہترین مظہر بنا دیا۔ مثال کے طور پر جہاد کے حسب ذیل قوانین پر نگاہ کی جائے۔ پہلا، کہ جہاد کے آغاز کے لیے امام معصوم علیہ السلام یا اس کے نمائندہ خاص کی ضرورت ہے۔ دوسرا، نابینا، زمین گیر، بیمار عاجز اور فقیر عاجز پر جہاد واجب نہیں ہے۔ تیسرا، ماں باپ میدان میں جانے سے روک دیں اور جہاد واجب عینی نہ ہو تو پھر ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے۔ چوتھا، محترم مہینوں میں جہاد حرام ہے۔ پانچواں، کہ پہلے اسلام کے محاسن کی دعوت دی جائے۔ چھٹا، درختوں کا کاٹنا، دشمن پر آگ برسانا مکروہ ہے، بلکہ پانی کا رخ موڑ دینا یا پھر زہریلی گیس وغیرہ کا استعمال کرنا بھی مکروہ ہے۔ ساتواں، عورتوں اور بچوں کو سپر بنا لیا جائے تو ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے جب تک کہ کوئی مجبوری نہ پیش ہو۔ آٹھواں، کہ دیوانوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں پر بھی حملہ نہ کیا جائے۔ نواں ہے کہ دشمن پناہ مانگے تو پناہ دے دی جائے اور جنگ روک دی جائے۔ 10واں ہے جنگ کے خاتمے پر جن لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے انہیں پانی کھانا ضرور دیا جائے اور بے دردی سے قتل نہ کیا جائے۔ ان مسائل سے صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسلام نے اپنے جہاد کو بھی اخلاقی تعلیم کا بہترین مدرسہ اور اپنے اخلاق کا بہترین مظہر اور نمونہ قرار دیا ہے، کہ جس کے بعد اسلام کا جہاد دنیا کے جنگ و جدل سے بالکل مختلف ہو گیا ہے
اور دونوں میں کوئی نسبت نہیں رہ گئی۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ مسلمان کی ساری طاقتیں راہ خدا میں مصرف ہوں اور اس کی ایک نظر بھی مرضی پروردگار کے خلاف نہ اٹھے۔ وہ طاقت کے راہ خدا کے خلاف استعمال کو خیانت تصور کرتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ رسول امین کی امت سراپا امانت بن جائے۔ اس نے اپنی عبادات کے ذریعے انسان کو طاقتوں کو راہ خدا میں صرف کرنے کی تربیت دی ہے۔ حالت نماز میں پیروں کو قیام پر آمادہ کیا، کمر کو رکوع میں جھکا دیا، زبان کو ذکر میں مصروف کر دیا، اعضائے سجدہ کو سجدے میں لگا دیا، نظر کی جگہیں معین کر دی، ہاتھ رکنے یا اٹھانے کے موارد مقرر کر دیے۔ اس طرح انسان کو سراپا عبادت بنا دیا، لیکن یہ عمل لمحاتی ہے، اس میں صرف وجودی طاقت کو مصروف کیا گیا ہے۔ جہاد کا فلسفہ اس سے زیادہ دقیق تر ہے۔ جہاد نے اپنے اقسام کے ذریعے تحریر، تقریر، تفکیر، تفسیر، تعبیر، تکبیر، تحقیر تمام صلاحیتوں کو راہ خدا میں مصروف کر دیا ہے، اور اس کے بعد زندگی کے عظیم ترین سرمایہ حیات کو مصروف کار بنا دیا ہے، اور اس طرح جہاد تمام طاقتوں کے راہ خدا میں صرف کرنے کا نام ہو گیا ہے، اور یہاں کسی قوت کو مستثنی نہیں کیا گیا۔ 8واں ہے تطہیر معاشرہ۔ دنیا کے سارے اتباع کا متفقہ قانون علاج یہ ہے کہ جب تک بدن میں اصلاح کی صلاحیت رہتی ہے، مرض کا علاج کیا جاتا ہے اور ہر جزء بدن کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب مرض ناقابل علاج ہو جاتا ہے اور یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مرض دیگر سالم اعضاء کی طرف بھی سرایت کرے گا، تو پھر فاسد عضو کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ دیگر اعضاء متاثر نہ ہونے پائیں، اور فساد کا خمیازہ فاسد عضو ہی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ انسانی جسم کی اس کاٹ پیٹ کو آپریشن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ آپریشن کبھی انفرادی ہوتا ہے کہ جب بیماری ایک انسان کے اعضاء میں ہوتی ہے، اور یہی آپریشن کبھی اجتماعی ہو جاتا ہے کہ جب معاشرے کے متعدد افراد فاسد ہو جاتے ہیں، کوئی اصلاحی تحریک ان پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، تبلیغ کا عمل بیکار ہو جاتا ہے، دعوت حق بے اثر ہو جاتی ہے، یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ سماج کے دیگر سادہ افراد بھی اس بیماری کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور فساد پورے معاشرے میں پھیل جائے گا۔ اسلامی اصطلاح میں اجتماعی آپریشن ہی کو جہاد کہا جاتا ہے کہ جہاں انتہائی ماہر فن معصوم طبیب کی ضرورت ہوتی ہے کہ تاکہ کوئی ایک چھوٹا سا عضو بھی ضرورت سے زیادہ نہ کٹنے پائے اور کوئی ایک قطرہ خون بھی ناحق نہ بہنے پائے، سماج فاسد عناصر سے پاک ہو جائے اور فاسد عناصر کو کم کرنے میں بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ انہیں بھی شکایت کرنے یا الزام لگانے کا موقع نہ مل سکے، حتی الامکان خود ان سے بھی ان کے فاسد ہونے کا قولی یا عملی اقرار لے لیا جائے، اور اس کا بہترین راستہ یہ ہو کہ انہیں جنگ میں پہل کرنے کا موقع دے دیا جائے تاکہ یہ ان کی طرف سے ان کی زیادتی، فساد انگریزی، مفسدہ پردازی کا اعتراف بن جائے اور وہ کسی وقت بھی دین خدا کو متہم نہ کر سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ طبیب بر وقت یہ عمل انجام دے کر جسم کو بربادی سے بچا لیتا ہے تو اسے ہم خوش اخلاق اور شریف اور کریم کہتے ہیں، اور اگر اسلام یہی عمل انجام دے کہ پورے معاشرے کو تباہی سے بچا لے تو اس پر ملک گیری اور توسیع پسندی کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ درحقیقت یہ الزام جہاد سے ناواقفیت اور حکمت اسلام سے جہالت کا ہی نتیجہ ہے، اور دنیائے اصلاح میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ نویں خصوصیت ہے افضل الاعمال۔ طلحہ بن شیبہ اور عباس اس موضوع پر بحث کر رہے تھے کہ دونوں میں زیادہ بہتر شخصیت کس کی ہے۔ طلحہ نے کہا کہ میرا فضل یہ ہے کہ میرے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں ہیں اور میں حرم خدا کا کلید بردار ہوں۔ عباس نے کہا کہ میں تو حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، اس طرح پروردگار کے مہمانوں کی ضیافت کا شرف مجھے حاصل ہے۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام کا گزر ہوا اور آپ نے کہا کہ میرا شرف تم دونوں سے زیادہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے ایمان کا اعلان کیا ہے اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ مسئلہ سنگین تھا، لہٰذا طے پایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فیصلہ کریں گے۔ تینوں افراد سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فیصلہ وحی الہی کے حوالے کیا اور وحی الہی نے فیصلہ سنا دیا۔ ارشاد ربی ہے کہ کیا تم لوگوں نے خانہ کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کی سقائیت کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے دیا ہے کہ جس نے خدا اور آخرت پر ایمان اختیار کیا ہے اور راہ خدا میں جہاد کیا ہے؟
یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور خدا ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ جہاد راہ خدا کا مرتبہ اس بلند ہے کہ اس کے مقابلے میں امارت و سقایت کا نام لینا بھی ظلم ہے، ایسا ظلم کہ جس کے بعد ہدایت کی توقع بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خانہ خدا کی ذمہ داری، حجاج بیت اللہ کی مہمان نوازی ایک عظیم شرف ہے، لیکن جہاد کے مقابلے میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کہ جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جہاد پروردگار کی نگاہ میں افضل الاعمال ہے اور اس سے بالاتر کوئی عمل نہیں۔ نماز کو جہاد کے مقابلے میں خیر العمل اس لیے کہا گیا کہ جہاد عمل ہے اور نماز مقصد عمل۔ نماز جہاد کے لیے قائم نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جہاد نماز کے لیے قائم کیا جاتا ہے، کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ راہ خدا میں انجام پانے والے تمام اعمال میں بہترین عمل جہاد ہے، اور جہاد کے اغراض و مقاصد میں بہترین عمل نماز ہے، کہ جس کی اہمیت کے پیش نظر مولائے کائنات علی علیہ السلام نے صفین میں جہاد روک دیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں برستے تیروں میں صفیں قائم کی تھیں۔ 10واں ہے امید رحمت۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 218 میں ارشاد ربی ہوتا ہے، جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، نیک اعمال انجام دیے اور راہ خدا میں جہاد بھی کیا، در حقیقت یہی لوگ رحمت خدا کی امید رکھتے ہیں اور خدا غفور و رحیم ہے۔ آیت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ رحمت الہی کے امید واری میں ابتدائی منزلیں ایمان اور عمل صالح کی ہیں، اور آخری مرحلہ جہاد راہ خدا کا ہے، کہ جو خود بھی ایمان کی علامت اور عمل صالح کی ایک شکل ہے، لیکن اسے ایک مستقل حیثیت حاصل ہے کہ اس کے بغیر نہ ایمان کو کمال ہے اور نہ ہی عمل صالح کو۔ بھلا اس ایمان کی کیا حیثیت ہے کہ جس میں انسان جان کو ایمان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہو، اور وہ عمل صالح کیا ہے کہ جس کے سامنے دین تباہ ہو رہا ہے اور اس میں تحفظ کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ جہاد در حقیقت انہی دونوں محاسن کا مجموعہ ہے، کہ جس میں سر میدان یہ اعلان ہوتا ہے کہ ایمان سے زیادہ عزیز تر کوئی شے نہیں، اور مذہب خطرے میں پڑ جائے تو پھر قربانی سے بالا تر کوئی عمل نہیں۔ 11واں ہے وسیلہ جنت۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142 میں ہے، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی پروردگار نے نہ تم میں کے مجاہدین کو دیکھا ہے اور نہ ہی صابرین کو۔ آیہ کریمہ واضح کرتی ہے کہ جنت میں داخلے کا بنیادی سبب جہاد اور صبر ہے۔ صبر کا عظیم ترین مصداق جہاد ہے، اور جہاں ہر طرح کی قربانی پر صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کسی طرح کی بے چینی کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے۔ روایات میں اسی حقیقت کے پیش نظر جنت کو تلواروں کے زیر سایہ قرار دیا گیا ہے، اور مسلمان کو مطمئن کیا کہ اگر وقتی نعمتوں سے جدائی بھی ہو گئی تو پھر ابدی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، اور انہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں چھین سکتی۔ میدان کربلا میں اسی قرآنی حقیقت کا اظہار بار بار ہوتا رہا۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ نظر اٹھا کر دیکھو، یہ جنت میں تمہاری منزلیں ہیں کہ جہاں مسلسل تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اور یہ جنت تمہیں جیسے متقی افراد کے لیے آراستہ کی گئی ہے۔ اور عصر عاشور فضائے کربلا میں یہ قرآنی آواز گونج رہی تھی، اے نفس مطمئن اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آ، تو ہم سے راضی ہے اور ہم تجھ سے راضی، آ ہمارے بندوں میں شامل ہو جا اور ہماری جنت میں داخل ہو جا۔ اور یہ سارا کام میدان جہاد میں انجام پا رہا تھا، کہ جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ باب جنت تک جانے کا قریب ترین راستہ میدان جہاد سے گزرتا ہے، اور صراط شمشیر سے گزر جانے والے کو داخل جنت سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ 12واں ہے امتحان محبت۔ سورہ انفال آیت نمبر 72 میں ارشاد ربی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، ہجرت کی اور راہ خدا میں اپنے مال اور نفس سے جہاد کیا، رسول کی پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آیا میں ایمان اور ہجرت کے ساتھ راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کو دلیل محبت قرار دیا ہے، اور واضح کیا کہ انسان پہلا مسلمان ہو یا آخری، پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرے یا تنہا، اس کے ایمان اور ہجرت کو اس وقت تک بنیاد محبت نہیں بتایا جا سکتا کہ جب تک راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد نہ کرے۔ جہاد سے بالاتر کوئی امتحان محبت نہیں، کہ جہاں محبوب کی راہ میں ساری کائنات حیات قربان کر دی جاتی ہے، اور انسان جلوہ محبوب کے اشتیاق میں اپنے وجود سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ انگلیاں کاٹ لینا محبوب مجازی کے جلوے کا اثر ہے۔
مصر کی عورتوں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد راہ خدا میں قربانی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور جب انسان محبوب حقیقی کی راہ میں قربانی کے لیے نکل آتا ہے تو پھر پروردگار اس کا پہلا انعام یہ قرار دیتا ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور اس طرح مجاہدین کی ایک دوستانہ محفل اور انجمن قائم ہو جاتی ہے۔ 13ویں خصلت ہے علامت ایمان حقیقی۔ سورہ انفال آیت نمبر 74 کہ جن لوگوں نے ایمان اور ہجرت کا راستہ اختیار کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا، پھر مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی امداد کی، حقیقتاً یہی لوگ واقعی صاحبان ایمان ہیں کہ جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور پاکیزہ رزق بھی۔ آیہ کریمہ سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان حقیقی کا راستہ میدان جہاد سے ہو کر گزرتا ہے، اور انسان جب تک اس میدان میں قدم نہیں رکھتا اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میدان احد میں اسی حقیقت کا اعلان کیا تھا کہ جب اکثر صحابہ کے فرار کر جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ یا علی، تم نے فرار کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ عرض کی کہ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاؤں؟ کہ جس کا کھلا ہوا مطلب یہ تھا کہ میدان جہاد میں ثبات قدم بظاہر تو ایک عمل ہے، لیکن واقعاً اس کا ایمان سے ایک گہرا رشتہ ہے، اور جب تک انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے وہ راہ خدا میں قربانی سے دریغ نہیں کر سکتا۔ مذکورہ آیہ کریمہ میں کسی طرح کے جہاد کا ذکر کیا گیا ہے کہ سب کو ایمان حقیقی کے شرائط میں شامل کر دیا گیا ہے۔ راہ خدا میں ہجرت کرنا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، یہ بھی ایک جہاد ہے، اور مہاجرین کی پناہ دے کر دشمن کے حملوں کا ہدف بن جانا یہ بھی ایک جہاد ہے۔ لیکن اس کے باوجود جہاد کا الگ سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہجرت اور نصرت جیسے جہاد سے بالاتر میدان جنگ کا جہاد ہے، جس سے ایمان کو کمال اور فروغ حاصل ہوتا ہے اور انسان ایمان حقیقی کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ 14واں ہے ضروری امتحان۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 16 میں ہے کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں اس طرح چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی خدا نے تم میں مجاہدین اور ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے کہ جو خدا، رسول اور صاحبان ایمان کو چھوڑ کر کسی سے خفیہ دوستی نہیں کرتے۔ آیہ کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ ہر انسان کو منزل امتحان سے گزرنا ہے، اور امتحان کے بغیر کسی کا بھی ایمان قابل قبول نہیں۔ سورہ عنکبوت میں اصل امتحان کی ضرورت کا اعلان ہوا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا اور تمہارا بھی امتحان لیں گے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں دعوی ایمان کے اعتبار سے کون سچا اور کون جھوٹا۔ اور سورہ بقرہ آیت 155 میں ان سوالات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن کے ذریعے امتحان لیا جائے گا۔ ہم یقیناً تمہارا امتحان مختصر خوف، بھوک، جان، مال اور اولاد کی کمی کے ذریعے لیں گے، اور پھر ان صاحبان کے لیے بشارت ہے کہ جو مصیبت پڑنے پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں، انہی لوگوں کے لیے پروردگار کی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد صرف یہ مسئلہ باقی رہ گیا تھا کہ یہ امتحان کہاں ہوگا، اس کا سینٹر کہاں ہے۔ سورہ توبہ کی مذکورہ بالا آیت نے اس مسئلے کو بھی حل کیا کہ اس امتحان کا مرکز میدان جہاد، کہ جہاں خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، جان و مال کا اتلاف بھی ہے، اولاد کی قربانی بھی ہے، لیکن مرد مومن کا حوصلہ ہر قربانی کے بعد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں بھی اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ یہ ایمان اطمینان کی وہ منزل ہے کہ جس کے بعد انسان اس امر کا حقدار ہے کہ اس پر رحمت پروردگار نازل ہو اور وہ ہدایت یافتہ افراد میں شمار کیا جائے۔ اگلا ہے وجہ مغفرت۔ قرآن میں ہے کہ اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی ہے اور پھر جہاد بھی کیا اور صبر سے بھی کام لیا، بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 110۔ اس میں اس کا مفہوم ہے کہ جہاد، صبر، ہجرت وہ مراحل ہیں کہ جن سے گزرنے کے بعد انسان مغفرت الہی کا حقدار بن جاتا ہے اور اس کی بخشش میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ مفسرین کا بیان ہے کہ یہ آیت ان اصحاب کے بارے میں نازل ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور فتنوں میں مبتلا ہو گئے، اور اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو اپنی
تقصیر پر توبہ کی اور ہجرت کا راستہ اختیار کیا، لیکن اگر یہ صرف ہجرت ہوتی تو پھر شاید ہی ان کا گناہ قابل معافی نہ ہوتا۔ انہوں نے ہجرت کے بعد راہ خدا میں جہاد بھی کیا کہ جو دلیل اخلاص سے کامل تھا، اور اسی اخلاص کی بنا پر پروردگار نے اور یہ واضح کر دیا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی جہاد کے طفیل معاف کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا تعلق حق اللہ سے ہو، یا وہ بندے بھی معاف کر دیں کہ جن کے حق میں ظلم ہوا، کہ جس کی بہترین مثال کربلا کے میدان میں جناب حر ابن یزید ریاحی کے کردار میں پائی جاتی ہے۔ ان کی غلطی دو اجزاء سے مرکب تھی۔ پہلا، امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا کہ جو مسئلہ حق العباد سے متعلق تھا، اور دوسرا حکم الہی کی خلاف ورزی کی تھی کہ جو معاملہ حق اللہ کا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ پروردگار اس وقت تک اپنے حقوق کو بھی معاف نہیں کرتا جب تک انسان حق العباد کی ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو۔ اس لیے مصلی بچھا کر توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور ان سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام بندہ خدا بھی تھے اور نمائندہ پروردگار بھی، لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ حر، سر کو اٹھا لو، تمہاری خطا کو میں نے بھی معاف کیا اور میرے پروردگار نے بھی۔ اور اس طرح جناب حر علیہ السلام نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جہاں ایک ہی منزل پر دونوں مسائل حل ہوئے اور مغفرت کا مکمل انتظام ہو گیا، لیکن حر نے چاہا کہ اس انداز معافی سے اگلی نسلوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ اس طرح بڑے سے بڑے جرم کے بعد بھی زبانی معذرت مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے، لہٰذا فوراً میدان جہاد کا اذن طلب کیا اور راہ خدا میں جہاد کر کے قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت کی عملی تفسیر کر دی کہ فتنے میں مبتلا ہو جانے والے بھی اگر جہاد کا راستہ اختیار کر لیں تو ان کے واسطے مغفرت بھی ہے اور مہربانی بھی، اور پروردگار کے خزانے میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں۔ 16واں ہے دلیل صداقت۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں بیان ہے کہ وہ صاحبان ایمان کے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور پھر کبھی شک نہیں کیا اور راہ خدا میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، یہی لوگ اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہیں۔ آیہ کریمہ میں صداقت ایمان کے لیے جن شرائط کا ذکر ہے ان میں ایمان باللہ و رسول اور عدل شک لوازم ایمان میں شامل ہیں، اور یہی ہر صاحبان ایمان کا دعویٰ ہے، اور واقعی شرط جس سے ایمان کی صداقت کا اندازہ ہوتا ہے وہ راہ خدا میں جہاد ہی ہے کہ جس کے بغیر دعوائے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں۔ کوئی بھی انسان صادق الایمان بننا چاہتا ہے، فرض ہے اس کا کہ جان و مال سے راہ خدا میں جہاد کرے، کسی طرح کی بھی قربانی سے دریغ نہ کرے، ورنہ قربانی کے بغیر کوئی بھی دعوائے ایمان قابل قبول نہیں، اور نہ ہی پروردگار اس دعوے کو سننا چاہتا ہے کہ کوئی شخص صرف دعوائے ایمان کر کے پیغمبر پر اس کا احسان جتائے کہ ہمارے دم سے آپ کی محفل کی رونق ہے۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اس دعوے کی تکذیب کر دی ہے کہ خبردار اپنے اسلام کا احسان نہ جتانا، یہ تو خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے، اور یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم ایمان کے بجائے منزل اسلام ہی پر رک گئے اور عقیدہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہ اتر سکا، ورنہ ایمان دل کے اندر اتر گیا ہوتا تو اس طرح کے دعوے نہ کرتے اور راہ خدا میں جہاد سے دامن کش نہ ہوتے۔ 17واں ہے کراہت جہاد علامت نفاق۔ قرآن کی نظر میں جہاد سے کنارہ کشی کرنے والے افراد صاحبان ایمان و اخلاص نہیں ہیں بلکہ واقعاً منافق ہیں، اگرچہ انہوں نے عملی کمزوری کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ عملی کمزوری عقائدی کمزوری کی نشانی ہے کہ جہاں فروع دین میں ہونے کے باوجود اصول اعتقاد کی نقاب کشائی کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 81 میں ارشاد ہے، جو لوگ جنگ تبوک میں نہیں گئے وہ رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے رہ جانے پر خوش ہیں، اور انہیں اپنے جان و مال سے راہ خدا میں جہاد ناگوار معلوم ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو، تو پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ آتش جہنم اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اگر یہ لوگ کچھ سمجھ آیت سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جہاد کی ناگواری کی سزا آتش جہنم ہے، اور اس سے بچانے کا واحد ذریعہ تلواروں کی آنچ، جو لوگ اس آنچ کو سہ لیتے ہیں وہ اس گرمی سے نجات حاصل کرتے ہیں، اور جو اس آنچ کو برداشت نہیں کر سکتے انہیں وہ آگ بہرحال برداشت کرنا پڑے گی۔ 18واں ہے لا یخافون لومۃ اللائم۔ انسان کی سب سے بڑی نفسیاتی کمزوری کہ وہ اکثر اوقات ملامت کرنے والوں کی ملامت اور طعنہ دینے والوں کے
تان سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے حقائق سے بھی انکار کر دیتا ہے اور اچھے سے اچھے عمل خیر کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ حالانکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو انسان نفسیاتی طور پر اس قدر کمزور ہو وہ دنیا میں کوئی عظیم کارنامہ انجام نہیں دے سکتا اور نہ ہی کسی بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ طوفانوں سے ٹکرانے کے لیے پہلے تان و طنز کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہوگی اور اس کے بعد اس میدان میں قدم رکھنا ہوگا۔ تجربات اس بات کے گواہ ہیں کہ بڑے سے بڑے دوست کو بھی اگر دوست کے سامنے تانے دے دیا جائے تو آپ بالکل غلام نظر آتے ہیں تو اس نے دوست کا ساتھ چھوڑ دینا ہے، دشمنوں کا سب برتاؤ کرنے لگے گا۔ یہی حال کار خیر کا ہے کہ جہاں کسی نے کار خیر کو کار حماقت سے تعبیر کیا، انسان نے کار خیر کو نظر انداز کر دیا۔ قرآن نے اسی کمزوری سے نجات پانے کا یہ نسخہ بیان کیا کہ انسان راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے بعد کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو شخص جان و مال کی قربانی کے لیے تیار ہے اس کے مقابلے میں حرف غلط کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، ایمان والوں تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عنقریب خدا ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو اس کی محبوب اور اس سے محبت کرنے والی ہوگی، مومنین کے سامنے خاکسار اور کفار کے مقابلے میں صاحب عزت ہوگی، راہ خدا میں جہاد کرنے والی ہوگی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہوگی۔ یہ وہ فضل خدا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔ 19واں ہے ماموریت نبوت۔ اصطلاح شریعت میں نبی اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو پروردگار کی طرف سے بلا واسطہ بشر اخبار حاصل کرتا ہے اور پھر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ پھر اسی نبی کو اگر پیغام رسانے کی ذمہ داری بھی سپرد کر دی جائے تو اسے لفظ رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن رسول ہونے کے بعد بھی اس کا کام صرف البلاغ المبین اور واضح پیغام رسانی ہی ہوتا ہے اور وہ امت کے اعمال کا قوم اگر گمراہ ہو جائے تو پھر نبی اور رسول جواب دہ نہیں ہے، اور امت اگر راہ راست پر نہ آئے تو نبی کا فرض نہیں کہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دے، جیسا کہ قرآن کی مختلف آیات میں واضح کیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جہاد پیغمبر کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور پروردگار نے سورہ تحریم آیت نمبر 9 میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ پیغمبر آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے، جس سے واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ رسول کو صرف البلاغ المبین تک ہی محدود کر دیا گیا تو پھر دین خدا ناقابل عمل قرار دے دیا جائے گا اور دشمنوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے کہ انہیں جہاد نہیں کرنا ہے، لہٰذا طاقت کے زور سے ان کے مشن کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ پروردگار نے فرما دیا کہ اگر دشمن طاقت کا اظہار کرنا چاہے تو آپ اس منزل پر بھی خاموش نہ رہیں اور ہر طرح کے جہاد کے لیے تیار ہوں۔ حد یہ کہ آپ کے فرائض میں منافقین سے جہاد کرنا بھی شامل ہے کہ جو آپ حالات کی نزاکت کی بنا پر انجام نہ دے سکیں گے تو کسی ایسے شخص کو اپنا نائب نامزد کرنا ہوگا کہ جو تعویل قرآن پر جہاد کر سکے اور دین کو کفار کی طرح منافقین کے حملے سے بھی بچا سکے۔ 20واں ہے عظیم ترین وسیلہ فلاح۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ربی ہے، ایمان والوں تقوی الہی اختیار کرو، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اسی طرح کامیابی حاصل کر سکو۔ اس آیت میں صاحبان ایمان کو کامیابی کے لیے 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے: تقوی اختیار کرنا، وسیلہ تلاش کرنا اور راہ خدا میں جہاد کرنا۔ ظاہر ہے تینوں امور انتہائی مشکل امور ہیں، ان میں کسی ایک کا بھی اختیار کر لینا کوئی آسان کام نہیں۔ تقوی الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تمام برائیوں سے پرہیز کرے، تمام منکرات سے اجتناب۔ وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو فراموش کرے اور انہیں وسیلہ قرار دے کہ جن میں بارگاہ الہی تک پہنچانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور جہاد بہرحال جہاد ہے، لیکن آیہ کریمہ نے ترتیب وسائل میں جہاد کو آخر میں رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وسیلے کے پا لینے کے بعد مطمئن نہ ہو جائے کہ اب تو کامیابی زیر قدم ہے، جنت نگاہوں کے سامنے ہے، لہٰذا کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ جہاد اب بھی لازم ہے اور جہاد کے بغیر منزل کامیابی تک پہنچنا ممکن نہیں، گویا یہی کامیابی کا
آخری وسیلہ ہے اور اسی پر فلاح کا دار و مدار ہے۔ کربلا کے میدان میں جناب حر کا کردار اس آیہ مبارکہ کی بھی سراپا تفسیر تھا کہ پہلے منزل تقویٰ میں قدم رکھتے ہی یزید کے لشکر کی قیادت و ریاست سے کنارہ کشی کی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف تلاش وسیلے میں نکل پڑے، اور جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فوراً اذن جہاد طلب کیا، تاکہ انسان کو یہ خیال نہ پیدا ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے مل جانے کے بعد جہاد کی ضرورت نہیں رہ جاتی، بلکہ اسے یہ احساس پیدا ہو کہ جہاد اسی وقت جہاد بنتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آنے کے بعد ہو، ورنہ امام علیہ السلام سے الگ ہونے کے بعد جنگ کو غارت گری اور لوٹ مار کہا جا سکتا ہے، جہاد نہیں۔ اس کا نتیجہ ہلاکت ہوتا ہے، شہادت نہیں۔ شہادت کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے، اور فی سبیل اللہ کا تعین امام وقت کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، جس کے راستے کو قرآن مجید نے صراط مستقیم قرار دیا ہے، جس پر حقیقی نعمتوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اسے ہر طرح کے غضب اور گمراہی سے بچا لیا ہے۔ 21واں ہے جہاد اور دولت۔ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 86 میں منافقین کے لیے ایک نئے کردار کی طرف اشارہ کیا کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں صاحبان حیثیت آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں انہیں بیٹھنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیجئے، جس کا مطلب ہے کہ منافق کے سامنے جب شہادت اور دولت میں معاملہ دائر ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ دولت کو مقدم رکھتا ہے اور شہادت سے کنارہ کشی کرتا ہے، اور اس کے خلاف صاحبان ایمان ہمیشہ راہ خدا میں جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہیں مال و دولت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، گویا آیت نے فیصلہ کیا کہ جہاد راہ خدا اور دولت کا ایک امتحان ہے، اور دولت کا وجود محبت الہی یا ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ ایک طرح کا امتحان الہی ہے کہ جس کے ذریعے اخلاص اور نفاق کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور انسان کے ایمان و اخلاص کو آزما لیا جاتا ہے۔ 22ویں خصوصیت ہے عظیم ترین محبوب۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اعلان ہے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اولاد برادران ازدواج عشیرہ و قبیلہ اور وہ اموال کے جنہیں تم نے جمع کیا اور وہ تجارت کے جس کے خسارے کی طرف سے فکر مند رہتے ہو، وہ مکانات جنہیں پسند کرتے ہو تمہاری نگاہوں میں اللہ و رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ امر الہی آ جائے، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ آیہ کریمہ میں جہاں تک اللہ و رسول کے مذکورہ امور سے زیادہ محبوب ہونے کا تعلق ہے تو کوئی حیرت انگیز بات نہیں۔ دنیا کی کون سی نعمت یا راحت ہے کہ جسے خدا اور رسول سے بالا تر قرار دیا جا سکتا ہو، اس کے محبوب تر ہونے کا تصور کیا جا سکے؟ باپ دادا اولاد برادران، بہرحال جتنی بھی چیزیں ہیں، اس نے اپنی جیب کو صاحب لولاک بنا کر تمام کائنات کو اس کا تفیلی یا صدقہ بنایا ہے۔ اب اس کے سامنے کسی بھی شے کی کوئی حیثیت نہیں۔ گویا نگاہ پروردگار میں جو محبوبیت خود اسے یا اس کے رسول کو حاصل ہے، وہی محبوبیت اس کی راہ میں جہاد کو بھی حاصل ہے، اور کسی انسان نے کسی بھی شے کو اگر جہاد سے زیادہ محبوب تر قرار دے دیا تو اسے امر الہی کا انتظار کرنا چاہیے، ہلاکت و تباہی و بربادی کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ جہاد راہ خدا کو ترک کر دینے کے بعد کسی شے سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، لہٰذا کسی شے کو اس سے زیادہ محبوب تر نہیں ہونا چاہیے۔ 23واں ہے بنیاد فضیلت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کی بنیاد برابری پر نہیں، بلکہ یہ کائنات سراپا امتیاز اور برتری ہے۔ پروردگار نے ہر شے کو ایک مخصوص امتیاز کا حامل بنایا کہ جو دوسری اشیاء کو حاصل نہیں۔ نہ انسان کے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہیں، نہ صف انبیاء اور مرسلین کے سارے نمائندگان نے پروردگار برابر ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ انسانی دنیا میں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ قرآن نے 3 معیاروں کی طرف اشارہ کیا: ایمان، علم، تقوی۔ لیکن ان تینوں کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی انسان صرف غیر مومن، غیر متقی اور جاہل سے بہتر ہے۔ ایک عمل بہرحال باقی ہے کہ جو صاحبان ایمان کے درمیان برتری کا تعین کرتا ہے اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے افضل قرار دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 95 میں ارشاد ہے، اندھے، بیمار، معذور افراد کے علاوہ
گھر میں بیٹھے رہنے والے صاحبان ایمان ہرگز ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر امتیاز عنایت کیا ہے اور سب سے نیکی کا وعدہ ہے۔ اس کا کھلا ہوا مطلب ہے کہ جہاد سے بالاتر کوئی بنیادی فضیلت نہیں اور صاحبان ایمان کے درمیان فضیلت کا فیصلہ جہاد ہی کے ذریعے ہے۔ 24واں ہے مقصد امتحان و اختیار۔ قرآن نے مختلف مقامات پر اس حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ یہ دنیا دار امتحان ہے اور یہاں ہر شخص کو آزمایا جائے گا۔ پہلے والوں کا امتحان ہو چکا ہے، بعد والوں کا باقی ہے۔ مختلف مسائل حیات اور مشاکل زندگی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو آزمایا جائے گا اور اس کا امتحان لیا جائے گا۔ امتحان سے انبیاء اور مرسلین کو مستثنی نہیں رکھا اور انہیں اشد الناس بلاء اقرار دیا، تو دیگر افراد کا کیا تذکرہ؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام امتحانات کی غرض، اس کا مقصد کیا ہے؟ بعض آیات میں اسے صداقت ایمان کا نام دیا گیا ہے کہ امتحان کے ذریعے دعوی ایمان کے سچے اور جھوٹے افراد کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ سوال آتا ہے کہ یہ صادق الایمان افراد کون ہیں کہ جنہیں دوسرے افراد سے الگ کرنے کے لیے تمام زندگی کو سراپا امتحان بنایا ہے؟ اس حقیقت کا اعلان سورہ محمد آیت نمبر 35 میں ہے کہ جہاں ارشاد ہے کہ ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے تاکہ یہ دیکھ لیں کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں، اس طرح تمہارے حالات کو باقاعدہ جانچ لیں۔ واضح ہے کہ جہاد راہ خدا اور بلند ترین منزلوں میں سے ہے۔ 25واں ہے ترک جہاد سرمایہ حسرت۔ بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ جہاد راہ خدا میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ انسان مختصر سی زندگی کو بھی گنوا دیتا ہے، گردن کٹا دینے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ جہاد میں شرکت نہیں کرتے ان کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، مال و اسباب کا بھی نقصان نہیں ہوتا، سب کچھ نگاہ کے سامنے رہتا ہے، عشق و آرام کی زندگی ہوتی ہے۔ یہی بات ہر دور کے منافقین، صاحبان ایمان، مجاہدین راہ خدا کو وہ سمجھاتے رہتے ہیں، اور جب کوئی میدان جہاد میں کام آ گیا تو اس کے گھر والوں کو یہ کہہ کے تعزیت پیش کرتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لیتے، ہمارے ساتھ گھر میں بیٹھے رہتے تو یہ انجام نہ ہوتا اور اس طرح گھر کی بربادی نہ ہوتی، کہ جو در حقیقت تعزیت نہیں بلکہ طعنہ زنی اور ملامت ہے۔ لیکن قرآن مکمل صورتحال کی مقابلے میں ایک نئے مستقبل کی نشاندہی کی ہے کہ یہ ساری مکاری چند روزہ ہے، وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ارشاد ربی ہے کہ یہ پیچھے رہ جانے والے گوار آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال و اولاد نے ہمیں مصروف کر لیا تھا، لہٰذا آپ ہمارے حق میں استغفار کر دیں۔ یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے دل میں نہیں ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ ہی پہنچانا چاہے، کون ہے کہ جو اس کے مقابلے میں تمہارے امور کا اختیار رکھتا ہے؟ اصل میں تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول اور صاحبان ایمان اپنے گھر والوں تک پلٹ کر نہیں آ سکتے ہیں۔ اس بات کو تمہارے دلوں میں خوب سجا دیا گیا تھا اور تم نے بدگمانی سے کام لیا اور تم ہلاک ہو جانے والی قوم ہو۔ واضح ہے کہ اولاً تو راہ خدا میں جہاد نہ کرنے والے پروردگار کی نگاہ میں مہذب، دانشور، دانشمند اور ارباب تہذیب و ثقافت نہیں ہیں، بلکہ اعراب اور گنوار کہے جانے کے قابل ہیں کہ جس شخص کے پاس چند روزہ منافع، دائمی نعمتوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہ ہو اسے دانشور نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاد سے کنارہ کشی باعث بقا اور راحت نہیں ہے بلکہ سرمایہ حسرت و ندامت ہے کہ جس کے لیے کوئی صاحب عقل اور انصاف راضی نہیں ہے۔ انسان اس حسرت و ندامت سے بچنا چاہتا ہے تو پھر اس کا فرض ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرے اور ایک ایسا مستقبل حاصل کرے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ خبردار، راہ خدا میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، یہ زندہ ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں رزق حاصل کر رہے ہیں، خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے خوش ہیں، اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے ان کے بارے میں بھی یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی حزن۔ وہ اپنے پروردگار کی نعمت، اس کے فضل اور اس کے وعدے سے خوش ہیں کہ وہ صاحبان ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہے امر بالمعروف اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں
کہ اس کتاب کے مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔